वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 7 दिसंबर 2023। हम कोशिश करेंगे कि जो सवालात भी आए हैं सबको जवाब दें। एक सवाल आया हुआ है कि मौलाना 3 दिसंबर को मुसलमान अल्लाह ताला के चमत्कार का इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो इलेक्शन हुआ था 5 स्टेट में, इसमें जो है वो जिसको चाह रहे थे उसको शिकस्त हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि चमत्कार जिससे उम्मीद रखे हैं कि अल्लाह चमत्कार दिखलाता है, तो अल्लाह चमत्कार आपके तवक्को के मुताबिक इस वक्त दिखलाएगा जब आप अल्लाह की बात मानेंगे ना। 95% पूरे भारत में विरासत नहीं दे रहे हैं शरई लिहाज से, और 90% लोग मुसलमान पूरी दुनिया के और भारत के स्पेशली नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ये लोग अगर इंतजार करेंगे चमत्कार का तो चमत्कार कभी नहीं आएगा। अब एक छोटा सा सवाल है कि जिनको जीत हासिल हुई वो कौन बहुत तहज्जुद गुजार है। एक सवाल उठता है ना कि जो लोग जीत गए वो कौन बहुत बड़े नेक लोग हैं। ये बात नहीं है। अल्लाह ताला की पॉलिसी ये है कि जिसको सजा दिलानी है, जिसके जरिए दिलानी है, उसका जालिम होना जरूरी है। सजा नेक आदमी के जरिए अल्लाह नहीं दिलाता है। किसके जरिए दिलाता है? जालिम के जरिए। इसीलिए कहा गया कि जब तुम्हारे अमाल बद हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे, तो जालिम तुम पर मुसल्लत किया जाएगा। जब हलाकू ने कत्ले आम किया, लाखों को मारा उसने, आखिर में उसने जो तकरीर किया तो उसने कहा, उसको लोग खान कहते हैं, हालांकि वो खान नहीं है, वो QAN है। कई मरतबा बता चुका हूँ। ये लोगों को गलत फहमी है। हलाकू खान कह करके मुसलमान के ऊपर चाहते हैं कि मुसलमान इतना ज़्यादा आतंकवाद, हालांकि हलाकू मुसलमान था ही नहीं। तो उसने कहा कि तुम्हारे नबी ने ये कहा है कि जब तुम्हारे अंदर बद अमली आएगी तो जालिम मुसल्लत किया जाएगा। मैं वही जालिम हूँ जो मुझको मुसल्लत किया गया। तो ये दिमाग में बात नहीं लेनी चाहिए। एक जुमला और बोल रहा हूँ, पुलिस वाले का चोर को मारने के लिए खुद तहज्जुद गुजार होना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक शर्त होना जरूरी है कि आप चोर हैं या नहीं हैं। वो कैसा है वो छोड़ दे, सजा देने वाले का नेक होना जरूरी नहीं होता है। बात समझे? इसलिए चमत्कार नहीं हुआ। एक साहब ने मसला पूछा है कि एक साहब का इंतकाल हुआ है, उनकी एक बेटी है, 5 भतीजे हैं और 4 भतीजियां हैं और 2 बहनें हैं। तो वरासत कैसे तकसीम होगी? क्योंकि भतीजा मौजूद है, लिहाजा बहन महरूम हो जाएगी। अब उसके बाद एक बेटी बची, 5 भतीजे और 4 भतीजियां। तो बेटी को आधा मिल जाएगा 50 रुपए, और 50 रुपए में भतीजे और भतीजियां बांट लेंगी 2-1 के तनासुब से। एक साहब ने कहा कि मैं उस्ताद हूँ, हदीस पढ़ाता हूँ, बाज़ हदीसें अहनाफ के खिलाफ आ जाती हैं जिनकी तौजीह और तदबीक नहीं होती है, तो क्या करें? आसान सा जवाब है कि जो हदीस आपके खिलाफ आ रही है उसको हनफी बनाने की फिक्र न करें कि हदीस की तहनीफ करें, नहीं करें। आप ये साफ साफ कह दें कि हमारा जिस हदीस पर अमल है, जो मसला हमारा है, उसके लिए ये हमारी हदीस दलील है। और इतनी ठोस दलील रखें कि पढ़ने वाले तालिब इल्म को शरह सदर हो जाए कि हम जिस मसले पर अमल कर रहे हैं इस पर हदीस सही मौजूद है, और उसका जवाब ये दे दे जो आपके खिलाफ है। अच्छा, वो मसलक वाला भी तो यही बोल रहा होगा कि अहनाफ के खिलाफ जो हदीस गई उसके बोल रहा होगा कि उसकी तदबीक नहीं हो पा रही। वो कह के क्या गुजरा है? वो ये कह के गुजरा कि वो उनकी दलील है, ये हमारी दलील है। यही जुमला आप भी बोल दीजिए कि हमारी ये हदीस दलील है और उनकी क्या है, वो हदीस दलील है। बहरहाल कोशिश करें कि हदीस को हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली न बनाएं, हदीस को अपनी जगह रहने दें। ये जो लफ्ज़ मैंने तहनीफ इस्तेमाल किया है,
یہ لغت میں ملے گا نہیں جلدی سے، یہ میرا خود کا اختراع، میرا بنایا ہوا لفظ ہے یہ۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ تزکیہ ہونا چاہیے، تو تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، تزکیہ جس کو آپ یہ کہہ دیجئے کہ زبان اور دل کو ایک کر دینے کا نام کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ دل کے چور کو پکڑ کر کے باہر نکال دینا اور تم کو اصل بات بتا دینے کا نام کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہے وہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ ہے۔ اگر کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے لوگوں کے درمیان میں کچھ کام کرنا ہے، چاہے وہ جس مسلک کا ہو، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہی ایک ایسی شخصیت ہیں، وہ ان تمام چوروں کو پکڑتی ہیں اندر والے کو اور لا کر سامنے رکھ دیتی ہیں اور بندے کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین آپ کے لیے حل ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو وظائف کرائے جا رہے ہیں کہ آپ روزانہ اتنا وظیفہ کریں، ٹھیک ہے، آپ وظیفہ کر لیجئے، لیکن جب تک چور باہر نہیں نکلے گا تب تک وظیفے اپنے اثرات نہیں دکھلائیں گے۔ جیسے بہت سے لوگ عامل ہیں، غور سے سنیے گا، بہت سے لوگ عامل ہیں اور سحر کا علاج کرتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد وہ بندہ بولتا ہے کہ مطلب کچھ دن تک ٹھیک رہا، اس کے بعد پھر ویسے ہو گیا، وہ پھر کرتے ہیں بیچارے۔ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ سحر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لا ینحل ہے، حل ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کے بخاری کی جو روایت ہے، جب اللہ کے رسول پر سحر ہوا تو علاج پہلے نہیں کیا گیا۔ غور سے سن لیں اس بات کو، سارے عاملین سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتایا، آپ سن رہے تھے، سامنے دوسرا فرشتہ تھا، پہلے اس نے یہ بتایا کہ ان پر جو سحر کیا گیا ہے وہ بال کے ذریعے کیا گیا ہے، اور وہ بال سوئی میں بندھا ہوا ہے جس میں اتنی گانٹھیں لگی ہوئی ہیں، اور مدینہ کے فلاں کنواں میں نیچے پتھر کے نیچے گاڑا ہوا ہے، اس کو وہاں سے نکالا جائے۔ اس کو نکالنے کے بعد اس کی گانٹھ کو کھولا جائے اور پھر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا جائے، سحر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پہلے کیا کیا گیا؟ عامل فعل کیوں ہے؟ عامل فعل ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ سحر اگر ہے تو سحر ہوا کیسے ہے۔ اگر وہ یہ پکڑ لے تو وہی اصل عامل ہے، وہ پکڑنے والے 0.1% بھی نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ وظائف جو آپ کو بتائے، یہ مثال کیوں دیا، یہ وظائف جو آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ آپ 100 مرتبہ روزانہ فلاں تسبیح پڑھیے، 100 مرتبہ، ٹھیک ہے آپ پڑھیے، لیکن آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اندر سے بدل جائیں گے، کبھی نہیں بدلیں گے۔ اندر سے بدلنے کے لیے لازم ہے کہ اندر کا چور پہلے نکالے صوفی، اس کے بعد کیا کرے، آپ کو وظیفہ بتائے، تب پھر آپ کام کے آدمی بن جائیں گے۔ ایک واقعہ پوچھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی کمرے میں گر گئی، حجرے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اتنی روشنی پھوٹتی تھی کہ وہ سوئی ان کو نظر آ گئی اس روشنی کی وجہ سے۔ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا، جب اتنی روشنی تھی تو حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ہم گھر میں چراغ بھی جلاتے تھے۔ ارے سوئی نظر آنے کا مطلب جتنی روشنی ابھی ہو رہی ہے اتنی روشنی ہوگی تب تو سوئی نظر آئے گی نا۔ سوئی تو نظر آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روشنی پھیلنے سے، تو جہاں بھی جس بیوی کے یہاں بھی رہنا اس دن چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پورا واقعہ جھوٹ ہے، بنایا اس نے ہے جس نے یہ فلسفہ بیان کیا کہ نبی سراپا نور تھے، تو اس نے اٹھا کر کے یہ بنا دیا تاکہ دیکھے صاحب نور تھے۔ ایسے لوگ چھوڑتے رہتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک روایت ہے کہ اپنے دین کا نصف حصہ عائشہ سے حاصل کرو، اور دوسری روایت ہے کہ تہائی حصہ حاصل کرو۔ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی بالکل بے اصل ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ دعا دیتے ہیں
اور سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے نا. اور کبھی کبھی تو بڑے لوگ بھی علماء سے یا کسی سے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. دیکھیے بخاری کی روایت ہے کہ ایک صاحبہ اپنے بچے کو لے کر کے آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کرانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کے لیے دعا کیا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا. یہاں سے یہ معاملہ نکلا کہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں اکابرین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بے اصل ہے، یہ اس کی اصل ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہو گئی؟ شادی بیاہ کے موقع پر، عید بقرعید کے موقع پر ہمارے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ محرم کون ہے غیر محرم کون ہے. اسی بہانے اپنا گلوکوز چڑھا لیتے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہ محرم کے ساتھ ایسا کرنا قطعی جائز نہیں ہے. ایک روایت بہت مشہور ہے کہ اگر ابھی کل ہی واٹس ایپ پر وائرل ہوئی ہے، میرے پاس کل آئی ہے، چل رہی ہوگی زمانے سے، کہ اگر کسی آدمی کو روزی کی تنگی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تسبیح آپ پڑھیں، جتنی بھی تنگی ہوگی سب ختم ہو جائے گی. اور یہ صحابی نے پڑھا اور پھر آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صاحب نے کہا اللہ کے رسول اب ایک دم سب معاملہ سیٹل ہو گیا ہے. صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ حدیث ایک دم نہایت درجے کی ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل میں ہے آپ کرنا چاہے کر لیجئے، ٹرائی مار لیجئے. آپ بھی ہو سکتا ہے کروڑ پتی ہو جائیں. بھئی اگر ٹرائی کرنے میں کیا نقصان ہے، کر لو ٹرائی. آپ دیکھیں اس میں جو فالٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. بخاری کی روایت آخری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی اتنی اہمیت سمجھی کہ اس کو سب سے آخر کی حدیث بیان پر. اس میں کیا ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہاں پر استغفر اللہ جڑا نہیں ہے. یہ حدیث کی بڑی فضیلت ہے ثواب کے لحاظ سے. ہر دن اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، جب بھی یاد آ جائے اس حدیث کو پڑھتے رہنا چاہیے. تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے. بہرحال کوئی پڑھنا چاہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کروڑ پتی بن جائیں گے تو چندہ وندہ زیادہ دیں گے تو بن جائیں، ہمیں کیا ہے، سمجھے نہیں. مدرسہ مسجد میں تو چلانا ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عام کرنا تو دعا ہے اور یہ جاہل آدمی دعا، یہ کیا معنی ہے؟ سلام کی دو قسم ہے. کتنی قسم ہے؟ دو قسم ہے. جیسے آپ کسی سے پریشان ہو گئے، اچھا بھئی السلام علیکم، جاؤ یار اپنا کام کرو، یہ دعا نہیں ہے. یہ ہم تم سے چھٹکارا پانے کے لیے سلام بول رہے ہیں. شریف آدمی کا جملہ ہے. اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، ترک کرنے والا، چھڑانے والا سلام. یہ دعا نہیں ہے. نہ آپ کی نیت دعا کی ہے اور نہ دعا کی اسٹائل ہے. جب ایک آدمی بات ہی نہیں مان رہا ہے تو کیا کہتے ہیں، اچھا بھیا ٹھیک ہے جاؤ یار اپنا کام کرو، السلام علیکم بھیا. یہ وہ سلام ہے، یہ دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پوچھا گیا ہے کہ رسمیں کب ناجائز ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ رسمیں کب ناجائز ہوتی ہیں. اس پر پوری تقریر ہے کہ رسمیں گناہ کب ہوتی ہیں. کوئی صاحب جانا چاہیں تو جائیں گے میرے ویب سائٹ پر تو انشاءاللہ ملے گی. دو تین باتیں موٹی موٹی بتا دیتے ہیں. کوئی بھی رسم کو ضروری سمجھ کر جب کیا جائے تو رسم گناہ ہو جاتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، کوئی ایسی رسم جو دوسری قوم کا سمبل ہو، شعار ہو، اگر وہ رسم مسلمان کرے گا تو گناہ ہو جائے گی. کوئی بھی ایسی رسم، مثال کے طور پر غیر مسلم لوگ شادی میں ایسے ہنومان کی گدا لے کر چلتے ہیں. اب مسلمان جو نوشو بنتا ہے وہ بھی گدا لے کر آتا ہے. یہ سمبل آپ نے اختیار کیا. یہ کیا ہے؟ یہ رسم نہیں مانی جائے گی.
یہ دوسری قوم کا سمبل اختیار کیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اگر کسی قوم کا وہ عقیدہ ہے اور اس کو آپ نے اختیار کر لیا، جیسے کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا کی عورتیں شادی کے بعد منگل سوتر کی طرح کالا منکا بغیر ڈالے ان کی شادی نہیں ہوتی، یہ حرام ہے، قطعی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اور تفصیل سے اگر دیکھنا ہے تو پوری تقریر سن لیں۔ پوچھا گیا، ایک بات مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت کو ایک جھانپڑ مارا تھا، یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں، ملک الموت یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت ٹاپ کے ہیں، لیکن رسول اور پھر رسول جلالی رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک ہی گھونسا مارا تھا، اس کا کام تمام ہو گیا تھا، ہے نا؟ سنا ہے واقعہ قرآن میں نا، ایک گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ چاروں خانہ چت ہو گئے، 4 آدمی اٹھا لیے ان کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسا کیا ہے، یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ پوچھا گیا لوگوں کو زکوٰۃ کی طرف کیسے مائل کیا جائے، یہ بھی پوری تقریر ہے کہ زکوٰۃ سب سے دو باتیں کہہ رہا ہوں اس سوال کے جواب میں، نہ دینے کی وعید سنائی جائے، اور ایک مرتبہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ، لگاتار ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ جہاں جس کو آپ کو کرنا ہے وعید پر گفتگو کرتے رہیں۔ وعید سمجھتے ہیں کہ نہ دینے کا یہ عذاب ہے، یہ نقصان ہے، مال نقصان ہو سکتا ہے، پولیس والے کو رشوت دینی پڑ سکتی ہے، گھر میں بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں، یہ سب دیکھیں زکوٰۃ آپ چاہے جتنا روک لیں، زکوٰۃ رکنی نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس ٹکنی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کیا ہے، جانی ہے، چاہے آپ ثواب کی نیت سے دے لیں، اور چاہے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں دے دیں، اور چاہے آپ جا کر ہاسپٹل میں دے دیں، لیکن زکوٰۃ کا مال نکلنا ہی نکلنا ہے۔ پہلا کام یہ وعید سنائی جائے، اور دوسرا زکوٰۃ دینے کے فائدے بتائے جائیں کہ اس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ حقوق اللہ میں ہے، دیکھیے غور سے سنیے گا، زکوٰۃ حقوق اللہ میں شامل ہے، اور حالانکہ سارا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ بندے کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے فائدے کے ہونے والی چیز کو بھی اپنی طرف منسوب کیا کہ تم نے زکوٰۃ میرے لیے نکالا ہے، یہ حقوق اللہ ہونے کے باوجود بھی اتنا فائدہ ہے، لہذا اس طریقے سے بات اگر کی جائے گی تو انشاءاللہ کا زکوٰۃ کی بات بنے گی۔ پوچھا گیا مدرسے میں کراٹے کیوں نہیں سکھاتے جبکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اکثر علماء تھے؟ اچھا مدرسہ کیا کیا کرے؟ ایک صاحب پیچھے پڑے ہیں کہ انجینئر بناؤ، دوسرے صاحب پیچھے پڑے ہیں کہ ڈاکٹر بناؤ، تیسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ISPCS بناؤ، اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کراٹے سکھاؤ۔ تو 3% لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، کتنے؟ وہ 97 کو کراٹے سکھا دیا گیا کیا؟ وہ جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، کیا بھائی کراٹے سیکھ لیے؟ 97% بچے کہاں پڑھنے جا رہے ہیں؟ اسکول کالج، وہ ISO بن گئے، سب PCS ہو گئے، یہی 3 لوگ باقی ہیں کہ انجینئر ڈاکٹر PCS ہو جائیں گے تو 100% مسلمان ISPCS ہو جائیں گے۔ ارے یہ 3% کے لیے دعا کرو کہ یہ اچھے اللہ والے عالم بن جائیں۔ سب سے بڑا کام ان کا یہ ہے کہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس سبجیکٹ میں آپ کیا ہو جائیں؟ ٹاپر ہو جائیں۔ اور میں آج بھی بتا رہا ہوں، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا ہے کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ کیا جملہ ہے؟ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ جتنے لوگ پریشانی کی بات کر رہے ہیں وہ ٹاپر نہیں ہے، آپ ٹاپر بن جائیے۔ لہذا نہ سکھانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کراٹے کوئی حدیث میں منع ہے، لیکن سارا کام مدرسے والے کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ برا، اور یہ بھی بات نہیں کہ کوئی مدرسے میں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایک زمانہ والد صاحب کے زمانے میں گزرا ہے، آج بھی وہ کراٹے ماسٹر زندہ ہیں کہ کئی سال تک یہاں پر کراٹے ماسٹر فل ٹائم جاب پر رکھا گیا، اور بچوں نے خوب ماشاءاللہ نقصان پہنچایا کراٹے سیکھ کے۔ قانون ہمیشہ بنتا کیوں ہے؟ جب قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تب قانون بنتا ہے۔ اگر قانون کی خلاف ابھی آپ کے لیے میں نے پریس کرنے کے لیے انتظام کیا، ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں، ایک صاحب نے جا کر کے اس کے پلگ کو ڈنڈے مار کر پتھر مار کے توڑا،
کیا فائدہ ملا ہے؟ اب قانون کیا بنا کہ بھیا بند کر دو، دروازہ ہی اس کا کمرے کا بند ہے۔ ہمیشہ قانون شرارت پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ قانون بنتا ہے۔ بہرحال ایسا نہیں، بہت سے مدرسے میں کراٹے سکھایا جاتا ہے، اگر آپ یہاں چاہتے ہیں تو بتائیے گا، یہاں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ٹوٹے کنگن، ٹوٹا شیشہ، ٹوٹے برتن وغیرہ کا استعمال کرنے سے غربت آتی ہے۔ اس میں غربت جو کہی گئی ہے وہ غلط ہے، نہ غربت برتن، نہ شیشہ، نہ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب مسئلہ عورت کا ہے، یہ سب عورت کے مسائل ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ وہاں سے کیوں آیا؟ کیونکہ آپ نے، ہم نے عورتوں کو علم دین سیکھنے کے سارے راستے کیا کر دیے ہیں؟ کاٹ دیے ہیں۔ جماعت میں جائیں تو مفتی صاحب فتویٰ دیں، مسجد میں جمعہ میں آ جائیں تو مفتی صاحب فتویٰ دیں، تو بیچارے کہاں سے علم حاصل کرے گی؟ تو جب علم نہیں حاصل کرے گی تو ایسی ساری باتیں بولتے رہتی ہیں۔ غربت کا کوئی سوال نہیں۔ اب ایک آدمی ٹوٹا کنگھا استعمال کرا، اس کو چوٹ لگ رہی ہے، اس وجہ سے آپ نہ استعمال کرے، لیکن حدیث میں منع نہیں ہے۔ حدیث میں منع ٹوٹے برتن کا ہے۔ ٹوٹے برتن کے منع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جو برتن ٹوٹا رہتا ہے اگر آپ اس میں کھائیں گے، ہو سکتا ہے اور ٹوٹ جائے اور اس کی کرش تمہارے منہ میں چلی جائے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے، ورنہ غربت کچھ نہیں آتی ہے۔ پوچھا گیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، وہ سرکاری ملازم تھے، ان کو 40 سے 50 لاکھ روپے ملے ہیں، جبکہ ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے، صرف لڑکیاں، بیوی، بھائی بہن ہیں، تو اس پیسے کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیں، جو وہ پیسہ ملے گا وہ حقیقت میں تمام وارثین کا حصہ ہے۔ اگر آپ یہ ایگزیکٹ لکھتے کہ اتنے بچے، اتنی لڑکیاں، بیوی، تو میں ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 50، اور وہ بھی 40 بھی نہیں لکھا، دونوں مل کے لکھا 40-50، تو بہرحال سب یہ وراثت ہے اور شرعی لحاظ سے وراثت تقسیم ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اب ان کے مرنے کے بعد ان کی پینشن ان کی بیوی کو آ رہی ہے، تو کیا پینشن بھی وراثت کے ساتھ سب کو تقسیم کی جائے گی؟ پینشن صرف اور صرف اس کے نام ہوگی جس کو وہ لکھا کے گیا ہے۔ اگر بیوی کو لکھا کے گیا ہے تو پینشن ساری کی ساری بیوی کو جائے گی اور وراثت میں وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا مولانا میں سونے سے پہلے برابر آپ کی تقریر سنتا ہوں، لیکن جب بعد میں سوچتا ہوں تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے، تو اب یہ چاہ رہے ہوں گے کہ وظیفہ بتا دیں، انجیکشن لگا دیں ہم اور پھٹ سے ان کو یاد ہو جائے۔ سب کام وظیفے پہ ہے۔ اچھا یہ کبھی نہیں کہتے مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ کھانا نہ کھائیں اور پیٹ بھر جائے، ہمیں اس کا بھی وظیفہ پوچھو بھائی، اس کے بارے میں ان کو پورا یقین ہے کہ بغیر کھائے پیٹ نہیں بھرتا، تب وظیفے پہ نہیں ڈیپینڈ ہے۔ اچھا یہ آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، اس پہ تجربہ کیجئے گا۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو الارم رکھتے ہیں، کہاں؟ سرانے، اور روزانہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آف کرتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں۔ جب صبح کوئی پوچھتا ہے کہ الارم بجا ہی نہیں، الارم بجا ہی نہیں۔ سوتے میں جو یہ کام کیا جا رہا ہے، آپ کوئی بھی تقریر اگر آپ نے 20-40 منٹ کی تقریر 20 منٹ نیند کی حالت میں سنی اور 20 منٹ میں کیا ہو گئے؟ سو گئے، یا یہاں محفل میں بیٹھے ہیں اور شو کر رہے ہیں، ہاں جو پہلے کی بات ہوئی ہے کچھ آپ کو یاد نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں یاد رہے گی۔ ایسے ہی یہ تقریر ہے کہ اگر 20 منٹ آپ نے جگتے میں سنا اور 20 منٹ سو گئے، جو 20 منٹ جگتے میں سنا وہ بھی سوتے میں سنا، کچھ بھی یاد نہیں رہے گی۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ کر 40 منٹ تقریر سن لیجئے، اب اس کے 15 منٹ کے بعد دیکھیے کہ ہم نے کیا سنا ہے، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایسے کتنے بچے ہیں ہم لیٹ کر پڑھتے ہیں اور لیٹ کر پڑھتے پڑھتے کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں۔ آپ جس دن لیٹ کر پڑھے ہوں اور سو گئے ہوں اور صبح جب اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے وہ پڑھا کیا تھا، آج کچھ بھی نہیں پڑھا آپ نے، آپ اپنے آپ کو روزانہ بیوقوف بنا رہے ہیں، قطعی نہیں یاد رہے گا، اس سسٹم کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ
تبلیغ دین کے لیے عموماً فی سبیل اللہ کی تعبیر کی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا. دو بنیادی وجہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبلیغ دین کرنا جہاد سے زیادہ مشکل کام تھا. کیوں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ دین کیا تو حالت کیا ہوئی آپ کو معلوم ہے. حضرت سمیہ نے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا تو حالت کیا ہوئی یہ بھی آپ کو معلوم ہے. آل یاسر کے پورے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس وقت تبلیغ دین حقیقت میں جہاد سے زیادہ مشکل کام تھا، اس لیے اس کو فی سبیل اللہ کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا. برابر بات سمجھے میری؟ نمبر ایک. نمبر دو، کتنے لوگ اس میں ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے آج تک دل سے تمنا ہی نہیں کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا کرے، اور اگر کہیں کر لیا خود ڈرتے کیا ہیں کہ اگر کہیں دل سے مانگ لیا اور ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بقیہ دعا کے قبول ہونے میں ان کو ڈاؤٹ ہو یا نہیں ہو، لیکن اس میں ضرور ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر اللہ بول دیے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عنایت فرمائے اور واقعی میں ہو گئی، اس خوف سے وہ بول ہی نہیں رہا ہے. یہی تو منافق کی علامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. صحابہ میں ایک بڑی تعداد، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا غالباً، کہ 100% صحابہ کہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ بستر پر موت نہیں دینا، شہادت کی موت عطا کرنا. اب شہادت کی موت کی جو تمنا اس طریقے سے لیے ہوئے ہے، ایسے تبلیغ دین کرنے والے کے لیے فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا کہ لوگ نکاح نامے میں کم عمر لکھواتے ہیں تو اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا انشاءاللہ. بھئی آپ کی عمر خاص کر لڑکی کی لکھاتے ہیں. ہمارے میں کیا کر دیا ہے ہم نے اپنے اس میں لکھ دیا ہے آدھار کارڈ کا نمبر بھی لکھے. ہمارے نکاح نامے میں آدھار کارڈ کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. بہرحال اگر کیا جا رہا ہے تو غلط ہے. نمبر ایک. دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ نکاح نامے پہ ایک تاریخ ڈالتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نکاح نامہ بھرا گیا، اب آج تاریخ کتنی ہے؟ تاریخ آپ نے ڈال دی 7 اور نکاح ہوا رات کے 1 بجے، تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ تاریخ تو ہو گئی کتنی؟ 8 اور پڑی ہوئی ہے 7. یہ عرف عام میں اتنا ہے، چلتا ہے. سمجھے نہیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں ڈالا ہے کہ 12 کے بعد ہوگا، لاؤ ابھی ڈال دے. ڈال دیا، ڈیلے ہو گیا نکاح، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پہلے والے میں جھوٹ کا گناہ ضرور ملے گا. پوچھا گیا لوگوں کو سود سے بچایا جائے، اس کے لیے کوئی عملی تدبیر اختیار کریں. عملی تدبیر بتائیں. دیکھیے میں جو کرتا ہوں اپنی سوسائٹی کے تحت تو آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کسان آتا ہے قرض لینے، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا کھیت مجھے دے دیجئے، ہم کھیتی کریں گے. اس کو پیسے 50,000 روپے دے دیے. غور سے سنیے، 50,000 روپے اس کو دے دیے. اس نے ہم کو 1 ایکڑ، ہم سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، 1 ایکڑ کھیت ہمارے پاس رکھ دیا کہ آپ اس میں کھیتی کریں. میں نے کھیتی کیا. 1 ایکڑ میں ہم نے مثال کے طور پر گنا بو دیا. گنا بویا تو پتا چلا کہ پہلے سال گنا بونے میں خرچہ پانی ملا کر کے 20,000 روپے ہم کو فائدہ ہوا. خرچہ کیا ہم نے 30,000 اور گنا بکا کتنے میں؟ 50,000. تو 20,000 روپے ہم کو کیا مل گیا؟ فائدہ مل گیا. میں نے اس کو بتا دیا بھیا کہ تم نے جو 50,000 روپے میں نے دیے تھے نا، تمہارا سمجھو 20,000 ادا ہو گیا. اب 30,000 جب تم ادا کرو گے کھیت تمہارا واپس کر دیں گے. اب اگلی سال ایسا میں نے کیا اور کرتے ہیں. اگلی سال کیا ہوا کہ پھر گنا کیونکہ گنا دوسرے سال بھی وہی رہتا ہے. اب دوسرے سال جب میں نے کیا تو پتا چلا اب دوسرے سال ہمیشہ گنے میں خرچہ کیا آئے گا؟ کم آئے گا. اب پتا چلا کہ گنا 60,000 کا پیدا ہو گیا. 60,000 میں 20,000 خرچہ آیا اور 40,000 کیا ہو گیا؟ فائدہ ہو گیا. 30,000 روپے اس کے باقی تھے میرے ذمہ. ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ 10,000 روپے بھی واپس کر دیے اور کھیت بھی واپس کر دیا. کہ 10,000 زیادہ پیدا ہوا ہے، ہم نے خرچہ پانی نکال لیا.
لہذا 30,000 پہلے والا باقی تھا وہ لے لیا، اور 20,000 پہلے تم نے دیا تھا، 50,000 ادا ہو گیا، اپنا کھیت واپس لے لو، اور چونکہ 10,000 روپے زیادہ ہوئے ہیں لہذا 10,000 روپے بھی تمہارے ہیں۔ اگر آپ ایسے کریں گے تب سود پر کنٹرول ہوگا، اور تب اسلام کے معاشی جو نظام ہے اس کا تعارف ہوگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھیت رکھ لیا، اتنی بڑی داڑھی رکھے ہیں، تہجد گزار ہیں ماشاءاللہ، مکان رکھ لیا، دکان رکھ لیا، کھیت رکھ لیا، سب کو استعمال کر رہے ہیں، جو اس وقت تک استعمال کرتے رہیں گے جب تک 50,000 روپے وہ دے گا نہیں، بھلے اس سے 2 لاکھ روپے وہ کما چکے ہوں۔ یہ ایک دم حرام ہے، سود ہے، اور سود کا ادنا درجے کا گناہ حدیث میں آتا ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس کو یاد رکھیں۔ پوچھا گیا بہت سے علاقے میں شادی میں تحفہ یا نقدی وغیرہ کا رواج ہے، اس میں لینے اور دینے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، شرعی طور پر ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر رواج عرف عام ہو لیکن اس سے لکھتے ہیں، آپ نے اس کو نیوتا بولتے ہیں، 50 روپیہ دیا، جب ہم آپ کے ہاں شادی میں جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کتنا دیے تھے، وہ اسی لحاظ سے ہم دے رہے ہیں۔ اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک دم گویا ایسا ہوا کھانا کھایا بل پے کر دیا، کھانا کھایا بل پے کر دیا، یہ ایک دم غلط ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، کبھی دے دیا کبھی نہیں دیا، اور جس نے نہیں دیا، جیسے ہماری بیٹی کی شادی آپ نے نہیں دیا، تو ہم کو اندر سے فیل نہیں ہونا چاہیے، یہ اگر کیفیت ہے تو پھر اس کو لیا دیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا کیا نماز کے لیے گھنٹی کا استعمال کر سکتے کہ نہیں؟ مدرسے میں بجا دیتے ہیں تو اس لیے پوچھ لیا انہوں نے، گھنٹی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گھنٹی اس لیے بتائی جاتی ہے کہ بھیا اٹھ جاؤ اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان بتائی جاتی ہے کہ اب ایک دم آخری وقت ہو گیا، اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ اور اگر یہی سمجھا جائے کہ گھنٹی بجانا سنت ہے تو پھر گناہ ہے۔ کسی آدمی نے نماز میں کسی رکعت میں ایک سجدہ کیا یا کسی رکعت میں سجدہ نہیں کیا تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ سجدہ نماز میں فرض ہے، اگر سجدہ نہیں کیا تو چاہے 4 سجدہ سہو کرو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ تو ممکن ہے، جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے ایک سجدہ کیا، غور سے سن لے بھائی، کتنا سجدہ کیا؟ ایک سجدہ کیا۔ اب آپ اٹھ گئے، دوسری رکعت میں آپ کو معلوم ہوا کہ بھیا ہم نے پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہے، اب آپ نے سوچا چلو ایک ادھر والا 2 ادھر والا ملا کے اس میں 3 کر لیتے ہیں، اگر 3 کر کے سجدہ سہو کر لیں گے نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھے؟ کیونکہ صرف یہ ہوا ہے کہ فرض کو تاخیر میں ہوئی ہے، تو تاخیر کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ آپ کے اوپر سجدہ تو لازم ہو گیا، لہذا نماز ہو جائے گی کیونکہ فرضیت ادا ہو گئی، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ زیادہ تر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے واقعات، ابھی آیا سوئی والا بھی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں مدینے میں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رات رہتے تھے، تو ان کے پاس ٹائم زیادہ گزرتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو شادیاں جن کی 2 3 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، ہوتی نہیں ہیں، بتا رہا ہوں، مثال بتا رہا ہوں، تو ان کو رات میں باری لگانا شرعی لحاظ سے لازم ہے، دن کی باری نہیں ہوتی ہے۔ مطلب آپ کے پاس 4 بیویاں ہیں، 4 میں سے آپ ایک ایک رات جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چاروں دن آپ کہاں گزار رہے ہیں کسی ایک بیوی کے پاس، تو یہ کوئی انصاف کے خلاف نہیں ہے، رات میں انصاف ہونا چاہیے، دن کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے لحاظ سے 2 ملتی تھی، اور دن کا اکثر بیشتر حصہ آپ ان کے پاس رہتے تھے، اس لیے ان کو زیادہ موقع ملا۔ جب ایک اور روایت نقل کر رہا ہوں، بہت مشہور روایت ہے، غالباً بخاری کی روایت ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے بہت شدید، اس مرض میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے،
تو ایک سوال کرتے رہتے تھے روزانہ کہ اچھا میں کل کہاں رہوں گا. یہ سوال کرتے. جیسے آج یہاں بی بی کے یہاں آ گئے, بیمار تو ہی ہیں, تو پوچھتے تھے کہ کل کہاں رہیں گے. ایک مرتبہ پوچھا, اب دوسرے دن پھر پوچھا کہ بھئی کل کہاں رہیں گے. تو بیویوں نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس بیماری کی حالت میں ہم دن اور رات سب کس کے پاس رہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہیں. تو ان لوگوں نے مل کر کے یہ بات بتا دی کہ آپ اب آج سے سارا وقت دن اور رات دونوں کس کے پاس گزاریں. حضرت عائشہ, ہم لوگوں کی طرف سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فخر کرتی ہوئی بیان کرتی ہیں کہ میری اللہ نے وہ شان رکھی کہ جب نبی کی روح اس دنیا سے پرواز ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہمارے گود میں تھا. اور دوسرا جملہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہمارا تھوک اور ان کا تھوک جو ہے وہ دونوں ملا. وہ تھوک سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے اور ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ بول سکیں, لیکن دیکھنے سے ایسا محسوس ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں, لیکن آخری وقت تھا, دانتوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو برش چبا کے بنا سکے. لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برش بنایا, اس کو برش سمجھ رہے نا, اس کو کوچا, اور کوچنے کے بعد اسی حالت میں اس مسواک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا. بلکہ بعض روایت پہ ہے کہ کیا بھی تو وہ جو تھوک تھا حضرت عائشہ صدیقہ وہ یہ ملا, اس کو انہوں نے فخریہ بیان فرمایا. یہ ساری وجہ ہیں جن کی, اور آخری وجہ یہ ہے کہ تمام عورتوں میں, بلکہ میں یہ کہوں کہ اس وقت سے لے کر آج تک جتنی عورتیں ہیں ذہنی طور پر اتنی جینیس قسم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو عورتوں کی سب سے بڑی جو مفتیاں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت عائشہ ہیں. اس لیے جو ہے ان کی روایتیں زیادہ آئی ہیں. پوچھا گیا ہے کہ شیطان زیادہ کس چیز کی طرف لوگوں پر کام کرتا ہے. میں نے کل یا پرسوں چہارم جماعت کے بچوں سے کہا کہ آپ لوگ بتائیے کہ 5 وقت کی اذان آپ نے کسی دن جب زبان سے اس کا جواب ادا کیا ہے؟ پھر دوسرے دن میں پوچھا کل 5 گزر گیا, کوئی ہوا کا نہیں ہوا؟ سب سے آپ بھی نوٹ کریں اپنے آپ کو, سب لوگ, مولانا لوگ اور زیادہ نوٹ کریں. آپ حالانکہ نمازی ہیں, نمازی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, غیر نمازی تو چھوڑ دو, وہ تو بیچارہ نمازی نہیں تو اذان کا جواب کہاں دے گا بیچارہ. عورتیں بھی آپ دیکھیں نا, اذان کے وقت سر کھلا رہے گا, جیسے اذان ہوگی نا اذان کے وقت پر سر تو ڈھانکیں گی, جواب نہیں دیں گی. شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے. اور پریکٹیکلی اس کو آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ ایک دن بھی آپ کی زندگی میں شاید گزرا ہو کہ 5 وقت کی اذان, بھلے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہزاروں لوگ ہیں, اذان کا جواب دینے والے نہیں ہیں. پہلا کام اس کا سب سے زیادہ محنت اس پر کرتا ہے. سیکنڈ, قرآن کریم سے دور کرنے کے لیے ساری ترکیب وہ اختیار کرتا ہے. تلاوت نہیں کرنے دیتا ہے, یہاں تک کہلا دیتا ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ ہمارا کلام ہدایت کے لیے آیا, ھدی للناس. یہاں تک جملہ ہم جیسے لوگ بول دیتے ہیں کہ اگر اس کو سمجھ کر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ انتہا ہے, یہ گمراہی کی انتہا ہے. تفسیر پڑھنے نہیں دیتے, اور اگر تفسیر کہیں خدا نخواستہ ہی ہوتی ہے کسی مسجد میں تو کھانا کھاتے ہیں روزانہ 3 ٹائم, نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم, ہفتے بھر میں
35 नमाज हैं और खाना नाश्ता मिला के 21 टाइम। बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारी मस्जिद में शनिचर के दिन दरस कुरान होता है। खाना तो इतनी टाइम खाते हो, नमाज इतनी मरतबा पढ़ते हो, जब कुरान का नंबर आता है तो एक मरतबा हो जाता है। ये शैतानी। इसीलिए किसी भी काम में, और से सुनिएगा, किसी भी काम में अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि जब काम शुरू करो तो औज़ बिल्लाह पढ़ो, किसी का सिवाय एक काम के। कुरान में भी है फस्तईज़ बिल्लाह, हदीस में भी है कि जब कुरान शुरू करो तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। क्यों? ये हजरत इस किताब पर आने नहीं देंगे। और अगर खोल भी लोगे ना, आप देखें बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, कहते हैं मौलाना साहब मतलब दिल ही नहीं लगता है। दिल नहीं लगता है, ये नहीं जान रहे हैं कि दिल दूसरे के कब्जे में तो लगेगा कैसे। वो कब्जा हटाओ, वो कब्जा हटाओ। वो कौन है? वो शैतान है। हटता कैसे है वो? आप लगातार 1 महीना ये तय कर लें कि तुम कितना भी कहो, दिल लगे या ना लगे, हम कुरान रोजाना 1 घंटा पढ़ेंगे। अब उसके बाद समझ लेगा कि भैया इस पर मेहनत करना बेकार है, चलो दूसरा कस्टमर पकड़ो, तब तुमको छोड़ेगा। और अगर तुम उसके कहने पर ये आ गए और फिर ये अच्छा फिर क्या कहता है, हमें यार अल्लाह का कलाम है, जब दिल ही नहीं लगे तो पढ़ने का फायदा क्या, फिर ये जुमला बुलवाता है। समझे? ये भी कहलाता वो बहुत स्मार्ट है। और शैतान जो लोगों के साथ, अब जैसे मोहद्दिन साहब के साथ शैतान जो है उसकी अलग कैटेगरी है, मौलाना सिराज के साथ जो है वो अलग है। क्यों? उसे मालूम है कि मौलाना सिराज को बहकाने के लिए ये 2 जगह से फारिग है ना, तो वो 3 जगह से फारिग है, वो 3 जगह से फारिग है। और आखिर में नतीजा निकलता है, जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया, फलसफी है, अब उसके साथ फलसफी शैतान आ गया। किसके साथ? इमाम गजाली के साथ। कह रहा अल्लाह है। अब इमाम गजाली वजू कर रहे हैं बेचारे, इसी दरम्यान में आ गया अल्लाह है। 1 दलील दे रहे हैं, 2 दलील दे रहे हैं, 3 दलील दे रहे हैं, और दनादन वजू किए जा रहे, भूल गए वजू हो रहा है, और दलील पे दलील। आखिर में याद आया यार ये तो वो पार्टनर का मामला हो गया। लोटा उठा के पटका, कहा कि मैं अल्लाह को बगैर दलील मानता हूं, तब छोड़ के गया उनको। ये उनके बारे में पूरा वाक़या नकल है। तो शैतान से होशियार रहने के लिए बहुत ज्यादा काबिल होना पड़ता है। तुम्हारे साथ जो लगाया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल आपके साथ भी है क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ भाई मेरे साथ भी है, लेकिन तुम्हारे वाले में मेरे वाले में फर्क है। आपने फरमाया फकद अस्लमा, मेरा शैतान मेरा ताबे है। बाद लोग बड़े बड़े लोग तर्जुमा क्या कर देते हैं कि मेरा शैतान मुसलमान हो गया। अच्छा मुसलमान हो गया तो शैतान कहाँ रहा? यहां पर अस्लमा अपने लुग़वी माने में कि शैतान ताबे हो गया है, ये तर्जुमा कभी नहीं करना कि शैतान मुसलमान हो गया है। मुसलमान नहीं होता वो। मुसलमान रहेगा तो शैतान नहीं रहेगा, शैतान रहेगा तो मुसलमान नहीं। तो अल्लाह के, जैसे अब अल्लाह के रसूल तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बैठ वहां, चल बैठ, अबे वहां नहीं बैठा हुआ बता तो वो शैतान वहां बैठा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं है कि हबीब मुस्तफा के पास आ जाए। वजह क्या है मालूम आपको? वो भी एक वजह बता देता हूं। उनसे ये डरता था कि कहीं पकड़ के बांध न दे हमें। जब हदीस में आया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब निगरानी के लिए रखा एक जगह पर, और वो रात में आ गया और घुस गया, गल्ला उठा लिया। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। अब भैया क्योंकि सबसे बड़ा झूठा दुनिया में कौन है? वो शैतान है। सुन रहा है ना? खूब समझ होगा आज हमारे बारे में पूरा तारुफ हो रहा है। तो उनसे कहा अबू हुरैरा ने कि हजरत बच्चे भूखे हैं, मैं चोर नहीं हूं, भूख की वजह से मैं सब किया हूं। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अच्छा जाओ। आकर जिब्रील अमीन ने अल्लाह के रसूल को बता दिया कि आज ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा ये सोचे थे ना कि चलो माल तो बच ही गया है, चला गया, छोड़ो यार। ये अल्लाह के रसूल को बताना नहीं चाहते थे।
ابو हुरैरा रजी अल्लाह। अब जा करके जब सुबह हैंड ओवर किया ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ अबू हुरैरा रात कैसी गुजरी? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला समझ गए कि भैया ये बात लीक कर गई है, बता दो पूरी बात। अब इन्होंने पूरा कहा, अबू हुरैरा कल फिर आएगा। अब अबू हुरैरा बहुत परेशानी, ये कौन सा चोर है ऐसा? अब ये अलर्ट होकर बैठे, आने तो बेटे को देखते आज। अब वो दूसरे दिन फिर आ गया, फिर पकड़ लिया। अब और रोना गाना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अबू हुरैरा बेचारे नरम दिल के आदमी थे, छोड़ दिया, कहा जाए यार। अब जब सुबह गए, रात की इनकी ड्यूटी थी, सुबह गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा आया कि नहीं आया? और रसूल आया था। कहा कल फिर आएगा। अब बड़े ताज्जुब में पड़ गए, यार ये क्या चक्कर है? अब वो तीसरी मर्तबा जब आया तो अबू हुरैरा ने कहा, आज तुम जितना भी बोलो छोड़ने का नहीं। अब इसको क्या खौफ, जो बात असल बताना चाह रहा हूं, इसको क्या खौफ हुआ कि अगर अबू हुरैरा ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे पकड़कर नबी के पास पेश कर दिया तो वो तो बांध देंगे मस्जिद सुतून से, लिहाजा अब उनसे बचने के लिए उन्हें आज छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता, बहुत हो गया भाई। उसने कहा भाई साहब छोड़ दीजिए। एक बात ऐसी बता देते हैं आपको आज कि अगर ये आप कर लेंगे तो दोबारा कभी चोर नहीं आएगा। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा चलो यार एक फार्मूला तो मालूम हो जाएगा ना। तो उसने कहा कि अगर आयतल कुर्सी तुम पढ़ते तो अपनी सारी जगह महफूज हो जाती, शैतान कभी नहीं आता। ये समझ करके छोड़ दिया। तो ये जो आयतल कुर्सी से शैतान भागता है ना, ये उसी का आइडिया है। परेशान होकर के बताया बेचारा, आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर कहा कि आया था कि नहीं? कहा आया था। कहा कि अच्छा बताओ। कहा अल्लाह के रसूल के आयत बहुत बेहतरीन बात बता के गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तक तो जितना बोल रहा था ना सब झूठ बोल रहा था, लेकिन ये एक बात क्या बोला है, सच बोला है। तो अल्लाह के रसूल के पास वो आते ही नहीं थे, वो वहीं बैठते थे, डरते थे। और जितने भी शैतानी काम है, ये भी सुन ले आज, जितनी भी शैतानी काम होते हैं कोई भी हमारे नबी से वो सरदद नहीं करा सकता। क्यों? फकद असलमा, वो आपके ताबे हैं, आप उसके ताबे नहीं हैं। जैसे जमाई आती ना, आप सोचे आ रही है, आई नहीं है भाई, लाया हूं। जमाई के बारे में हदीस है कि ये शैतान की तरफ से आती है। हबीब मुस्तफ़ा को पूरी जिंदगी कभी जमाई नहीं आई। बात नहीं समझे? तो हबीब मुस्तफ़ा से इतना ज्यादा वो खौफ खाता था, इसलिए जो है वो उनके ताबे हो गया कि भैया इनके ताबे हो जाने से ज्यादा फायदा है। और वो बहकाना भी चाहता तो कुछ नहीं कर सकता था। अल्लाह के रसूल की शान जो है वो बड़ी बुलंद है। बहरहाल ये बातें करना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला एक सवाल और बक गया, वरना वो सुनेंगे पूरा और आखिर में नहीं मिला तो बहुत लोग क्या कहते हैं वो करते हैं। एक साहब ने पूछा है कि हमारे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ लम सम अमाउंट जो है वो अपनी बेटियों को दे दिया। कहा भाई देखो ये तुम लोग ले लो, और कहा कि अब तुम वरासत में अपने भाइयों से तलब नहीं करना। अब वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वरासत इससे कहीं ज़्यादा मिलती, तो क्या ये वालिद साहब ने जो दिया हम वरासत से महरूम हो जाएंगे? लड़कियां पूछ रही हैं। कतई नहीं महरूम होंगे। ये जो कुछ दिया है, ये ज़िंदगी में दिया है, ये गिफ्ट है। बकिया उनके नाम पे जो कुछ बचा हुआ है वो सब का सब वरासत होगा। और उसी से मिलता जुलता सवाल ये है कि वालिद साहब ने कानून से बचने के लिए एक प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी, गिफ्ट नहीं किया हमको, सिर्फ ये कि हमारे नाम कर दिया। अब वो साहब पूछ रहे हैं कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो जो मेरे नाम है वो भी वरासत होगी कि नहीं होगी? एकदम वरासत होगी वो, क्योंकि वो महज तुम्हारे नाम किया गया है किसी वजह से। हमारे छोटे भाई ने वालदा के नाम पर एक फैजाबाद में प्लॉट लिया। वो दुबई में थे तो ले लिया, वालदा वहां मौजूद थी। जब उनका वालदा का इंतकाल हुआ और वो बता दिया उन्होंने, वालदा ने भी बता दिया, भाई ने भी बता दिया। अब हम लोग 8 भाई बहन, 7 भाई बहनों ने लिख करके दिया कि इस प्रॉपर्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है, ये हमारे भाई की प्रॉपर्टी है। घर के वालदा के नाम पे, उसको एनओसी कहते हैं,